नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am herbalist निदा साबिर फ्रॉम लाहौर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब बहन भाई सब लोग जो हैं वो बखैर आफियत होंगे और आप सबका रमज़ान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फ़ज़ल करम से बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा, ईमान और सलामती के साथ गुज़र रहा होगा, सेहत और तंदरुस्ती के साथ गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस मुबारक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ईमान के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत के साथ इस रमज़ानुल मुबारक को गुज़रने की और गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज हम लोग बात करेंगे तबखीर मैदा के मर्ज़ के बारे में। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी अपने एक ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री जो कि तबखीर मैदा के मर्ज़ में मुब्तला था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसका मर्ज़ जो है वो बिल्कुल दूर हो चुका है। तो हम लोग बात करते हैं तबखीर मैदा के हवाले से कि तबखीर मैदा जो है ये क्या है और ये क्यों पैदा होती है और जो है इसके असबाब क्या होते हैं, इसकी सिम्टम्स जो हैं वो क्या होती हैं और इसको हम किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तबखीर मैदा जो है ये असल में कोई मर्ज नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक अलामत का नाम है। और आजकल जिस तरह से मैदे के अमराज इस कदर आम हो चुके हैं कि हर इंसान जो है वो मैदे के मसाइल से दो चार है और परेशान नज़र आता है। असल में थोड़ा सा जो है वो हम लोगों को ज़रूरत है अपनी दवा को, अपनी जो है ग़िज़ा को ठीक तरीके से लेने की और जो है किस तरीके पर हम लोग जो है वो अपने मामूलात को सेट करें कि किस तरह से इन अलामात को जो है वो दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो तबखीर मैदा जो है चूंकि ये कोई मर्ज नहीं है बल्कि ये एक अलामत का नाम है जो कि किसी वजह से पैदा होती है। होता क्या है कि इस मर्ज के अंदर मैदे के अंदर ग़िज़ा, मैदा और आंतों के अंदर ग़िज़ा जो होती है जब उसके अंदर खमीर और ताफुन पैदा हो जाता है तो उसके नतीजे में तबखीर मैदा की अलामात जो हैं वो रूनुमा होने लगती हैं। जब ग़िज़ा जो सी होती है वो मुताफिन हो जाती है और उसके अंदर खमीर पैदा होता है तो गैसेस जो सी हैं वो पेट के अंदर बढ़ जाती हैं। असल में रुतूबात जो है वो बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से फिर मैदे का फेल कमज़ोर हो जाता है। जब मैदा और आंतें जो हैं जो प्रॉपर तरीके से उनको एक वर्क करना चाहिए, जब वो उससे स्लो काम करती हैं और ग़िज़ा जो है वो एक ज़्यादा टाइम तक अमाअ के अंदर यानी कि आंतों के अंदर और मैदे के अंदर जो है वो पड़ी रहती है और रुतूबात जो हैं उनकी भी ज़्यादती होती है, तो वो ग़िज़ा में क्या होता है एक खमीर पैदा होना शुरू हो जाता है और एक ताफुन पैदा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से रिया और गैसेस जो हैं वो पेट में जमा हो जाती हैं। अब ये मर्ज जो है वो पैदा क्यों होता है या ये अलामात जो हैं वो क्यों जाहिर होती हैं, इसके बहुत से असबाब हैं। ठीक है, उसके अंदर एक तो सबसे पहली चीज हमारा लाइफस्टाइल है। ठीक है, कि एक खाना जो है उसको प्रॉपर वक्त के ऊपर ना खाना, उसके टाइम से डिले करके खाना,
اس کے علاوہ جو ہے وہ بغیر بھوک کے کھانا یا پھر کئی قسم کے مزاج کی غذاؤں کو اکٹھا کھانا، اور جو ہے وہ بغیر بھوک کے کھانا، یا پھر بہت زیادہ کھانا یعنی ہر وقت کھاتے ہی رہنا، یا پھر کوئی سی بھی غذا کھا کر یعنی کھانا کھا کر اوپر سے ٹھنڈی چیزوں کا کھا لینا، یا پھر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں آئس کریم وغیرہ کھا لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، یا کولڈ ڈرنکس جس کا کہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ایک فرض عین سمجھا جاتا ہے ہر کھانے میں، ہر دعوت کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا سبب بنتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کم کرتے ہیں، کھانا زیادہ کھاتے ہیں. جب ہم ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، محنت مشقت کا کام جو ہے وہ نہیں کرتے، یا ہم جتنی بھی بازاری کھانے ہیں یا جتنی بھی بیکری کی مصنوعات ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، یا ٹھنڈی چیزیں جو ہیں جن کا مزاج جو ہے وہ مرطوب ہوتا ہے، ایسی غذاؤں کو جب ہم اپنے کھانے پینے میں زیادہ شامل کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سبب بنتی ہیں معدے کے فعل کو ضعیف کرنے کا، جس کی وجہ سے پھر غذا جو ہے جب معدے میں پڑی رہتی ہے تو متعفن ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ گیسز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اب جو ایسا مریض ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایسے مریض کو چونکہ پیٹ کے اندر گیسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں تو ڈکاریں آنے کی ایسا مریض جو ہے وہ شکایات کرتا ہے. گیسز کا اخراج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ ناف کے پڑنے کی شکایت کر سکتا ہے. بھوک جو انسی ہے وہ مری ہوئی رہتی ہے بالکل. اور اس کے علاوہ اگر تو گیسز اس کی وہ خارج ہوتی رہیں تو قدرے اس کی طبیعت جو ہوتی ہے اس میں افاقہ رہتا ہے، لیکن اگر گیسز کا اجتماع ہو جائے اور اس کا اخراج جو ہے وہ بند ہو جائے تو مریض کو گھبراہٹ، بے چینی کی کیفیت جو سی ہوتی ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا دل جو ہے وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے اور ایک بے چینی کی کنڈیشن اس کی طبیعت کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے مزاج میں جو ہے وہ چڑچڑا پن پایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا اس کا دل جو ہے وہ نہیں کرتا. تو اس قسم کا جون سا مریض ہے وہ ان علامات کی شکایت کرتا ہے. اب ایسا مریض جو ہوگا اس کو جو صبح کا فرسٹ یورن ہے جو اس کا قارورہ ہے وہ یا تو بالکل سفید پانی کی طرح ہوگا یا پھر ہلکا سا سبزی مائل ہوگا. اس کی زبان جو ہے اس کے اوپر ایک سفید کلر کی کوٹنگ ہوگی، یعنی ایک وائٹ سی لیئر اس کی زبان کے اوپر پائی جا رہی ہوگی. اس کی زبان جو سی ہوگی وہ پھولی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر کٹس ہوں گے. تو یہ اس کی میں ایک معمولی سی علامات بتا رہی ہوں کہ اس کے جو ہے وہ قارورہ کی اور اس کی زبان کی ڈائگنوزنگ جو ہے وہ کس طریقے پر ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو حکماء حضرات ہیں یعنی کہ اس کی نبض جو ہوگی وہ اعصابی اور عضلاتی مزاج کے اندر ہوگی. اب ہم لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ایسا مریض جو سا ہے وہ کس طریقے پر گھریلو اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی روٹین کو سیٹ کر کے اور جو ہے وہ اپنے غذا کے اندر ایسی کون سی چیزیں شامل کرے اور کن غذاؤں سے جو ہے وہ پرہیز کرے تو انشاءاللہ وہ ان علامات سے اس کی جان جو ہے وہ چھوٹ سکتی ہے. تو اس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک اس کا غذائی چارٹ بتا دیتی ہوں، ایک غذائی پلان بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ایسا مریض جو ان سے ہے وہ صبح ناشتے کے اندر انڈوں کا حلوہ یا پھر بیسن کا حلوہ دیسی گھی میں بنا کر وہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آملے کا مربع استعمال کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ بادام اور کشمش جس کو ہم سوگی بولتے ہیں یہ ناشتے کے اندر وہ استعمال کر سکتا ہے. اور دوپہر
کے کھانے کے اندر جتنی بھی فولاد والی سبزیاں ہوتی ہیں، پالک، میتھی، ساگ وغیرہ، کریلے وغیرہ، ان کو دیسی گھی کے اندر بھون کر یہ کھا سکتا ہے، گوشت کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے کھانے کے اندر روٹی جو عام روٹی ہے، عام آٹے کی روٹی ہے، گندم کی، اس روٹی کو جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ وہ 1 ہفتہ 15 دن کے لیے بالکل بند کر دیں، اور اپنے پیٹ کو زیادہ تر جو ہے وہ سالن سے بھرے روٹی کا استعمال ترک کر دے، تو اس کا یہ مسئلہ انشاءاللہ بغیر کسی دوائی علاج کے ہی دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو روٹی کھانی پڑتی ہے اور اس کا دل کرتا بھی ہے تو وہ بیسن کی، مکئی کی یا باجرے کی روٹی جو ہے وہ کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ہربل ٹی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، وہ اپنے صبح دوپہر شام کے کھانے کے بعد، یا جس طرح سے آج کل رمضان ہے تو سحری افطاری میں لے سکتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اناب 3 عدد لے لے، پودینہ لے لے 1 گرام، اور اجوائن جو ہے وہ 1 گرام لے لے، اور کلونجی جو ہے 1 گرام لے لے. اور اس کو بنانا اس طریقے پر ہے کہ 3 کپ پانی کے اندر ان سب چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، اچھی طرح سے دھو کر اور ہلکی آنچ پر کور کر کے بنانا ہے. اور جب 1-1.5 کپ رہ جائے تو اس کو جو ہے وہ شہد سے میٹھا کر سکتا ہے، میٹھا کرنے کے بعد اس کو استعمال کر سکتا ہے. باقی جن چیزوں سے اس نے پرہیز کرنا ہے، اس کے اندر جتنی بھی یسٹ والی چیزیں ہیں ان چیزوں کا استعمال تو اس نے بالکل بند کر دینا ہے، کیونکہ اس کے معدے کے اندر آلریڈی کیا ہے، خمیر اور تعفن کی کنڈیشن ہے. اور جب وہ اس طرح کی چیزیں کھائے گا تو اس کا مرض جو ہے وہ مزید بڑھے گا، کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ بڑھنے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے اس کو فنگل انفیکشنز ہو سکتے ہیں، اس کو بیکٹیریل انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جن کا اگر ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو آگے جا کر یہ پیپٹک السر اور جو ہے ایچ پائلوری جیسی کنڈیشنز کو بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اپنی غذا کے اندر جن چیزوں سے اس نے پرہیز کرنا ہے، گلوٹن والی غذائیں جو ہیں اس نے بالکل ترک کر دینی ہے، کاربونیٹڈ واٹر بند کر دینی ہے، بیکری مصنوعات بند کر دینی ہے، بوتلیں استعمال کرنی بند کر دینی ہے، اور جتنی بھی ٹھنڈے مزاج کی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ اس نے بالکل ترک کر دینا ہے. اور کھیر، فرنی اور مٹھائیاں وغیرہ ان تمام چیزوں کو اس نے پرہیز ان چیزوں سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس غذائی علاج سے جو میں نے بتایا اور اس پرہیز سے انشاءاللہ اس کو کسی قسم کی دوا کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی. لیکن پھر بھی اگر اس کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر وہ کسی کمپنی کی میڈیسن، جو دوا ساز کمپنیاں ہیں، ان کی ادویات لینا چاہتا ہے تو حب حلتیت جو ہے یہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے ساتھ جوارش کمونی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. باقی اگر ہم سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے، مجھ سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ جن کو بھی اس قسم کے مسائل ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گی، یہ ساری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ لوگ جن کو یہ کوئی مرض ہوگا تو ان کو کافی حد تک تو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اپنا غذائی علاج یا اپنا جو ہے دوائی علاج شروع کرنے سے پہلے کسی مستند طبیب سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ضرور کیجئے، ٹھیک ہے. جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے یہ انسان کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتی. آج کا یہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم کوئی سا بھی علاج پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو ہمیں یہ علاج جو ہے وہ کر لینا چاہیے. لیکن میری بات یاد رکھیے، ہمیشہ کسی طبیب کو اپنی تمام تر علامات بتا کر، اپنی باقاعدہ تشخیص کروا کر، اگر تو وہ آپ کو ہوم میڈ ٹپ سے علاج بتاتا ہے وہ کیجئے، اگر وہ آپ کو دوا تجویز کرتا ہے تو دوا لیجئے اور جو ہے اپنے مسائل کو حل کروا لیجئے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امراض اور علاج کے سلسلے میں ہماری بات چیت
رمضان کے مہینے میں چلتی رہے گی. اس کے علاوہ مختلف قسم کی ٹپس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. آپ میں سے جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور یا میرے سیل نمبر پر جو کہ 033140859196 ہے. اور اگر آپ میرا کلینک وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو لاہور آوان ٹاؤن کے اندر میرا کلینک ہے اور ہجامہ سینٹر ہے. آپ آنے سے پہلے مجھ سے اپوائنٹمنٹ کنفرم کیجئے اور پھر آپ تشریف لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میرا یوٹیوب چینل، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ وہ آگے اپنے فرینڈز کو بھی یہ کہیں کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید علاج میں رہنمائی ملتی رہے. میرے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں سمپل آرگینوپیتھی ہربلسٹ ندا کے نام سے. ٹھیک ہے، آپ وہاں پر مختلف قسم کے امراض کے علاج جو آپ کو ملیں گے. آپ کو بہت سی ٹپس وہاں پر شیئر ملیں گی. آپ لوگ وہاں پر اس کو اس نیم سے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور فرینڈز بھی جو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ جو بھی میرے لیکچرز وغیرہ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں، اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کیجئے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں جو ہے وہ مجھے یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.